अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इंसानी तख्लीक का असल मकसद क्या है इसके बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को क्यों पैदा किया। आज हम देखते हैं अपनी आँखों से कि हम कोई भी काम करते हैं तो इसका कोई ना कोई मकसद होता है। कोई चीज़ बनाया हमने तो उसका एक मकसद है कि इससे हम क्या चीज़ किस लिए आखिर इसको हमने बनाया। या कोई भी इंसान, कोई इंजीनियर या कोई भी इंसान कोई भी चीज़ बनाता है तो उसका कोई मकसद होता है कि हमने इस चीज़ को इसलिए बनाया। अब कोई मकसद के बग़ैर दुनिया का कोई भी इंसान कोई भी चीज़ नहीं करता, लेकिन जो सारी कायनात को पैदा करने वाला हमारा रब है, उसने इंसानों को पैदा फरमाया, तो आखिर उसका क्या मकसद है, क्या उसका सबब क्या है। क्या बिला वजह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा फरमाया? क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बस ऐसे ही इंसान को पैदा कर दिया, इसका कोई मकसद नहीं था? ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इंसान को और जिन्नात को आखिर पैदा क्यों किया। ऐसी बहुत सारी बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला के लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं जिसने इंसान को अज़मत व बुज़ुर्गी के अज़ीम रुतबे से सरफराज फरमाया, खिलाफत के अज़ीम ज़र्री ताज से नवाजा, और साथ ही साथ उस पैकरे खाकी को ऐसे कमालात व सिफ़ात अता फरमाया जिससे क़ब्ल मखलूक़ात में किसी को भी हासिल नहीं थे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इतना अजीम मकाम व मर्तबा दिया कि उससे पहले ये मकाम अल्लाह ने किसी को भी नहीं दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों मखलूक़ात में यानी अल्लाह ने एक दो नहीं बल्कि तकरीबन एक दो नहीं कई सारी मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ारों मखलूक़ात और 18,000 आलम में सिर्फ इंसान को, हज़रत इंसान के क़ल्ब में जो नूर मार्फत रखा वो बकिया किसी मखलूक के और किसी भी दुनिया के किसी भी मखलूक के हिस्से में नहीं आया। इसीलिए हर इंसान पर अपने खालिक व मालिक की मार्फत हासिल करना, अपने रब को पहचानना, अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की मार्फत हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में सूरे ज़ारियात में वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना इबादत के हकीकत पर रोशनी डालते हुए फ़रमाया कि इबादत हर उस अमल सालेह को कहते हैं जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसकी महबूब की सुन्नत के मुताबिक किया जाए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इस आयत में लियअबुदून की तफसीर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने लियअरिफून से की है। यानी मैंने जिन्नात व इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मार्फत और अपनी पहचान और ख़ुद को पहचानने के लिए, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो अपने रब को पहचाने, अपनी मार्फत और पहचान हासिल करने के लिए ही पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, इससे भी मालूम हुआ कि इंसानी तख्लीक का असल मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्फत इलाही है। अब जो इस मकसद से दूर है और जिसे अपने रब की पहचान नहीं, वो गुमराह नहीं तो और क्या है आखिर। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी मकसद को इन अल्फाज में वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमाया। सूरे बनी इसराइल की आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, वमन काना फ़ी हाज़िही आमा फ़हुवा फ़िल आखिरति आमा वअदल्लु सबीला, कि इस दुनियावी ज़िंदगी में जो अपने रब की मार्फत जिसने नहीं हासिल की, अपने रब की मार्फत जिसने नहीं हासिल की और जो यहाँ पर अंधा रहा, वो आखिरत में भी अंधा और गुमराह ही रहेगा। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनियावी ज़िंदगी में इंसान को इसलिए पैदा फरमाया कि वो अपने रब का दीदार और मार्फत हासिल करे। बस जो शख्स इस दुनिया में अपने मौला की मार्फत हासिल नहीं करता और नूर बसीरत से महरूम रहता है, वो आखिरत में भी इसी तरह नूर बसीरत से महरूम रहेगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो गुमराही में रहेगा और अंधा होकर अज़ाब नार का, जहन्नम के अज़ाब का मुस्तहिक हो जाएगा। हज़रात मोहतरम,
اسی طرح احادیث کریمہ میں بھی آیا ہے کہ انسانی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ رب العزت کی معرفت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت صحیح بخاری کی روایت ہے، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، یعنی تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہ ہو، یہ مقام پر ابھی تم نہیں پہنچے، اس مقام و مرتبہ سے تم ابھی دور ہو، اس مقام میں حال تک تم اگر ابھی نہیں پہنچ پائے کہ تم اس حالت تک پہنچو کہ اپنے رب کو اپنے دیکھو، اگر اس حالت تک ابھی نہیں پہنچ پائے تو یہ حالت اگر نہ ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حضرات محترم، معرفت میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اگرچہ دل کی آنکھوں سے ہی ہو، کیونکہ سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کا دیدار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے. حضرات محترم، کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھول گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے جب دعا مانگی تھی کہ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مولا اگر میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، بار بار یہی چیز حضرت موسیٰ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتے رہے کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے والے پہاڑ پر میں اپنی تجلی کی ایک ذرہ کے برابر صرف ایک تجلی اپنی ڈالتا ہوں اس پہاڑ پر. اگر میری تجلی کے ایک ذرے سے وہ پہاڑ اپنی جگہ پر صحیح و سالم کھڑا رہا اور مضبوطی سے وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو اس صورت میں تم مجھے دیکھ سکتے ہو. آخرکار اللہ رب العزت نے جیسے ہی اپنی تجلی کے ایک ذرے کو اس پہاڑ پر جب اس پہ اللہ کی تجلی کا ایک ذرہ اس پہاڑ پر پڑا تو وہ پہاڑ اللہ رب العزت کی تجلی کو تاب نہ لا سکا اور ذرے ذرے ہو کر بکھر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور ان کو بھی گش آئی، یعنی ان کو چکر آیا اور وہیں پر وہ گر گئے. حضرات محترم، یہ لمحہ اور یہ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ میرے رب کو کوئی بھی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اگرچہ اللہ رب العزت کو دیکھنا اس دنیا میں ممکن ہے، لیکن آج تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے، اپنی سر کی آنکھوں سے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پوری کائنات میں کسی نے بھی نہیں دیکھا. جب نبیوں نے نہیں دیکھا تو عام کوئی انسان بھلا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرات محترم، اسی طرح حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سالک دوسری کڑی فإنہ یراک پہ رہتا ہے تو اس وقت وہ مراقبے کی منزل طے کر رہا ہوتا ہے، اور اگر پہلی کڑی کان کا ترا پہ رہتا ہے تو اس وقت وہ مقام مشاہدہ پر فائز ہوتا ہے. حضرات محترم، یار غار سید العارفین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے پہلے اپنے آپ کو عاجز جاننا ہی اللہ کی معرفت ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کی عظمت جان سکے اور اس کے وجہ کریم کو کما حقہ پہچان سکے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، اللہ رب العزت کی جو صفاتیں ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا. اللہ رب العزت کی کوئی اس کی ذات یا اس کی صفات کی کوئی انتہا نہیں کہ اللہ رب العزت بس وہ جو ہم نے دیکھا وہ اللہ ہے. اللہ رب العزت کے جلوے کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی نہ ذات کی کوئی انتہا ہے، وہ لامتناہی ہے. اللہ رب العزت کی کوئی نہ ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیش سے ہے اور ہمیشہ ہمیش رہے گا. حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اپنے آپ کو عاجز جاننا ہی اللہ کی معرفت ہے. یعنی کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کو کما حق کو پہچان سکے. اسراء میں اپنی کمی کا اعتراف انبیاء و مرسلین کی سنت ہے. اس کے جلال میں حیران رہ جانا دانش مندوں کی غایت ہے، اور اس کے جمال میں متحیر رہنا یہ سالکوں کی نہایت ہے. یعنی اللہ رب العزت کے جلووں میں گم رہنا یہی اللہ رب العزت کے راستے پہ چلنے کی نشانی ہے.
اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفات کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ انسان اگر اللہ رب العزت کو دیکھ بھی لے تو یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ اپنے رب کے صرف ایک جلوے کو کوئی انسان دیکھتا ہے یا قیامت کے دن دیکھے گا یا جنت میں دیکھے گا تو وہ اللہ رب العزت کے ایک جلوے کو دیکھے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت کو وہ جیسے کہ اللہ رب العزت کما حق وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، وہ چاہے جتنا دیکھ لے، اللہ رب العزت کی جلووں کی کوئی انتہا نہیں کہ وہ دیکھ لیا تو اب سب کچھ اللہ کے تمام جلووں کو اس نے دیکھ لیا۔ حضرات محترم، امام السالکین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بربی، یعنی میں نے اپنے رب کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا۔ اسی طرح امام العارفین حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرفت الہی کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ باللہ وعرفت ما دون اللہ بنور اللہ، میں نے اللہ کو اللہ کی ذات سے پہچانا اور اللہ کے سوا دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان کو اللہ کے نور سے پہچانا۔ حضرات محترم، سالک کے لیے ضروری ہے، اللہ کے راستے پر جو چلتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کو سالک کہا جاتا ہے۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خلقت، اپنی ہستی اور اپنے وجود کو پہچاننے کی کوشش کرے، کیونکہ پہلے وہ کچھ بھی نہ تھا پھر کچھ ہوا، تو وہ کیا چیز تھی جس نے نیست سے ہست کی ابتدا کی؟ وہ آخر کون ہے جس نے یہ پہلے وہ نہیں تھا پھر اس کو اس نے کیا، یعنی وہ پیدا ہوا؟ تو نہیں ہونے سے ہونا کس نے کیا؟ ابتدا کی۔ وہ ایک قطرہ ناپاک تھا جس سے انسانی وجود کا ظہور ہوا، یعنی عقل و شعور، سماعت و بصارت، سر، زبان، ناک، پیشانی، رگ و ریشے، ہڈی، گودا، گوشت، چمڑا وغیرہ پورے اعضائے انسانی ظاہر ہوئے، اور یہ سب کچھ اپنے آپ پیدا نہیں ہوا۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغا نہ شد۔ کوئی بھی چیز کبھی بھی خود بخود نہیں ہوتی، کوئی بھی لوہا خود بخود تلوار کبھی نہیں بنتا۔ حضرات محترم، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی ہے جو پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ہمارا رب ہے جس نے ہم کو نیست سے ہست کی جانب لایا۔ جب ہم نہیں تھے پھر اس نے ہم کو ہوا، یعنی ہمیں اس نے پیدا کیا، اب ہم ہیں۔ تو جس نے ہم کو عدم سے وجود بخشا وہی رب ہے جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح چمڑا وغیرہ پورے اعضاء انسانی ظاہر ہوئی، یہ سب کچھ اپنے آپ پیدا نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ آج اگرچہ انسان درجہ کمال پر پہنچا ہوا ہے، مگر کیا وہ معمولی سا بال بھی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اب اگر وہ غور کرے کہ سارے کمالات و قدرت کے باوجود انسان ایک بال بھی پیدا نہیں کر سکتا، تو اس وقت جب وہ ناقص و عاجز تھا اور ایک قطرہ ناپاک کے سوا کچھ بھی نہ تھا، بھلا اپنے آپ کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے کرتے آخر میں وہ ایک دن کہہ ہی دے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آخرکار ایک دن وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس دنیا میں اگر کوئی ہے جو ساری کائنات، سارے برہمانڈ کو چلا رہا ہے، اس ایک ملکی وے گیلیکسی نہیں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے اس سوریہ منڈل میں، ہم جس سورج کے ماتحتی میں رہ رہے ہیں، اس کے اندر کئی سارے گرہ ہیں۔ پھر ہماری جو یہ گیلیکسی ملکی وے گیلیکسی ہے، ملکی وے گیلیکسی میں اربوں خربوں گرہ ہیں۔ پھر اس ملکی وے گیلیکسی کے بھی باہر جب جائیں تو اربوں خربوں ایسی ہی گیلیکسیز موجود ہیں، اور ان گیلیکسیز کے اور اوپر ہم جائیں تو ایسے بہت سارے، یعنی ایک دو نہیں بلکہ اربوں خربوں گیلیکسی، پھر اس کے اوپر بھی ایسے ہی اس برہمانڈ کو اللہ رب العزت نے اتنا عظیم بنایا۔ تو یہ ذرا اپنے ذہن و دماغ میں لائیں، جو اس ساری کائنات کو، اتنے عظیم کائنات کو جس نے پیدا کیا، تو وہ کتنا بڑا عظیم ہوگا، ذرا اس کے بارے میں سوچیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس ساری کائنات کو ہمارے رب نے پیدا فرمایا، اور ہمارا رب ہی ہے
جو سب سے بڑا ہے۔ ہمارے رب ہی نے سب کچھ پیدا کیا، دنیا کا ذرہ ذرہ ہمارے رب نے پیدا فرمایا، اسی کو اللہ نے قرآن مقدس میں کئی سارے مقام پہ فرمایا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ میری زمین، یہ میری جائیداد، یہ میرا، وہ میرا، یہ تیرا، یہ مت کہتے برنا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ایک ذرہ بھی تمہارا نہیں ہے، اس ذرے ذرے کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت جب تم سے بولے کہ اس کو ہمارے راستے میں خرچ کرو، ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے، تو تم بغیر اف کیے اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکا کر جو اللہ بولے اس کو کرتے ہوئے نظر آنا، اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔